हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स। बूलियन अलजेब्रा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू द अलजेब्रिक फॉर्मेट देख रहे होते हैं कि किस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। 12.2 में हम इसी तरह की रिप्रेजेंटेशन समझेंगे कि बूलियन फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकती है। वीडियो लॉन्ग ज़रूर होगी, लेकिन इस सेशन पर मौजूद तमाम टॉपिक्स को हम इस सेशन पर कवर कर रहे होंगे। एज अ वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले तमाम वीडियोस के हवाले से बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस हैं, ये चीज़ आप वॉच कर सकते हैं, जिनकी इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो सबसे पहले हमें रिप्रेजेंटेशन पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअली जब हम एक्सप्रेशन बूलियन लिख रहे होते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन मेजरली दो तरीक़ों से होती है, और वो क्या है। सबसे पहला इसमें फॉर्मेट होता है SOP, जिसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है, जबकि सेकंड हमारे पास जो है POS है, विच मीन प्रोडक्ट ऑफ सम। डिफरेंसेस क्या है? द फर्स्ट डिफरेंस है प्रोडक्ट टर्म जो कि एंड ऑपरेशन है एंड इज एडेड बाय और ऑपरेशन, वेयर एज POS के अंदर इन द प्रोडक्ट ऑफ सम्स द इनपुट आर गिवन टू द OR गेट and the output of the OR gate are summed up by using the AND gate. Okay, we have to consider the raw which have the output 1, whereas we have to consider the raw which have the output zeros जब हम POS में ये चीज़ देख रहे होते हैं। If the input is 0, it has to be inverted. अगर उसकी input value 0 है तो वो inverted किया जाएगा। If the input is 1, then it has to be inverted. All the AND term or connected to the OR gate, the output of OR gate given to the output function, whereas all the OR term or connected to the AND gate, अगर आप यहाँ देखें तो ये इंटरचेंज हो रहा है, जहाँ पर AND था वहाँ पर OR आ गया और जहाँ पर OR था वहाँ पर AND आ रहा है। The output of AND gate give the output function, यहाँ पर जो है वो output function AND दे रहा है, जबकि यहाँ पर output function जो है वो OR gate दे रहा है। इन पॉइंट्स को अगर हम लास्ट डिफरेंस पे देखें तो ये सारे पॉइंट्स हमें समझ में आ जाएंगे कि एक इक्वेशन है F = ABC + DEG। तो हम यहाँ पर अगर ABC के दरमियान देखें तो ABC के दरमियान इस वक्त मल्टीप्लाई हो रहा है और DEG के दरमियान भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ऐड आपस में किए जा रहे हैं। इस फॉर्मेट को अगर हम यहाँ पर कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन लिखते वक्त आप देखो कि आप इस तरह से पढ़ोगे प्रोडक्ट ऑफ सम, क्योंकि आप प्रोडक्ट कर रहे हो उसके बाद उसका सम कर रहे हो। यही चीज़ आप यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट ऑफ सम लिखा हुआ है, लेकिन रीड सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए करूँगा, यानी मैं सम कर रहा हूँ उसके बाद उन्हें प्रोडक्ट किया जाएगा। तो इस इक्वेशन में F जो है हमारा एक आउटपुट है, आउटपुट वैल्यू है, एंड A, B, C, D, E, G आर द इनपुट वेरिएबल्स। इसमें जो ABC के दरमियान प्रोडक्ट हो रहा है, विच मीन मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इस मल्टीप्लाई को मैं कहूँगा कि ये एंड है, AND एंड यहाँ पर किया जा रहा है, जबकि प्लस साइन जो है वो और को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी हवाले से यहाँ पे बताया जा रहा था कि OR गेट गिव द आउटपुट फंक्शन। इस चीज़ को अगर आप POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम से देखें तो पहले इनको ऐड किया जा रहा है और उसके बाद ऐड करने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो F यहाँ पर एक आउटपुट वैल्यू होगी, जबकि रेस्ट ऑफ दी अदर्स जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर एज अ वेरिएबल की जाएंगी। तो प्लस साइन यहाँ पर और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन दिस वन एंड दिस वन, जबकि डॉट जो है यहाँ पर एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इक्वेशंस को इन दो फॉर्मेट्स में लिख रहे होते हैं, यानी या तो आप SOP के फॉर्म पे लिखेंगे या POS के फॉर्मेट पे लिखेंगे। इस स्लाइड पे हमने बेसिक डिफरेंस जान लिया कि SOP एंड POS एक्चुअली है क्या और रिप्रेजेंटेशन बूलियन फंक्शंस में या बूलियन एक्सप्रेशन पे उसे कैसे लिखी जा रही होती है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो एक्सपेंशन है वो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए है, यानी SOP के लिए। अब SOP हमने जान लिया। सबसे पहले हमें एग्जाम्पल्स में अकॉर्डिंग टू द बुक कहा जा रहा है कि फाइंड करें बूलियन एक्सप्रेशन को दैट रिप्रेजेंट द फंक्शन। एक बूलियन एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है, किसके लिए? इन फंक्शंस के लिए। फर्स्ट फंक्शन है f, x, y and z, यानी फंक्शन है जो x, y, z तीन वेरिएबल्स पर बेस करता है, जबकि सेकंड फंक्शन g है जो x, y, z पर डिपेंडेंट है। इस तमाम x, y, z की वैल्यूज़ को टेबल 1 पर हमें दिखाया गया, ठीक है। टेबल 1 को अब मैं बुक से भी शो करूंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ से जूम करके आपको शो कर रहा हूँ। टेबल 1 पर अगर आप देखें तो x, y, z की पॉसिबल वैल्यूज़ लिखी हुई है। जब तीन वेरिएबल्स होता है हम जानते हैं कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से इसे एक्सपेंड किया जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सपेंड किया 10 10 10 11 11 00, 4 टाइम 1 4 टाइम 0। अब इस टेबल को देखते हुए हमें ये सबसे पहले F के लिए कंडीशन देखना है कि F की वैल्यू किस वक्त 1 आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं F की वैल्यू 1 देखूँ तो F की वैल्यू 1 उस वक्त आ रही है जब X की वैल्यू 1 हो और Y की वैल्यू 1 हो, Z की वैल्यू 1 हो, लेकिन Y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये हो गई पहली कंडीशन F के लिए।
اگر آپ جی کو دیکھو تو جی 2 ٹائم جو ہے وہ 1 یہاں پہ لکھ کر دکھایا گیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ایسی کنڈیشن ہے جسے ہمیں چیک کرنا ہے. اگر وہ 2 کنڈیشن فلفل ہوتی ہیں تو جی فنکشن کی ویلیو 1 آ جائے گی. کون کون سی ہے؟ پہلی کنڈیشن میں ایکس اور وائی کو 1 دکھایا گیا ہے, جبکہ سیکنڈ کنڈیشن میں صرف وائی کو 1 دکھایا گیا ہے. یعنی وائی کی ویلیو اگر 1 ہو جائے صرف, تو ہم جی کی ویلیوز کو یہاں پر کیا مانیں گے؟ 1 کنسیڈر کریں گے. یہ تو ہو گئی ٹیبل کی انڈرسٹینڈنگ. اب سولوشن کو اگر ہم ریڈ کریں تو کیا میں اس فنکشن کے لیے یعنی ایف ایکس وائی زیڈ کے لیے بولین فارم پر یہ ویلیوز لکھ سکتا ہوں؟ کیا مطلب ہوا ایکس وائی بار زیڈ؟ بیکاز دس ایکسپریشن ہیز دا ویلیو 1 وین ایکس اینڈ زیڈ اکول ٹو 1. یعنی ایکس اور زیڈ کی ویلیو 1 ہے اور وائی کی ویلیو 0 ہے. کیوں؟ کیونکہ وائی انیشلی 1 ہوگا, لیکن کمپلیمنٹ ہونے کی وجہ سے 1 کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ 0 میں. ٹھیک ہے, تو اس بیس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایکس وائی بار زیڈ وہ ایکسپریشن ہو سکتی ہے بولین جو کہ اس فنکشن کو فلفل کرے گی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ون, ٹو ریپرزینٹ فار دا جی دیر آر دا 2 کنڈیشن. ٹھیک ہے, جس میں ہم نے دیکھا کہ ایکس اور وائی کی ویلیو 1 ہو سکتی ہے یا صرف وائی کی ویلیو 1 ہونی چاہیے. یعنی وائی کی ویلیو بھی اگر 1 ہوگی تو ہم جی کو 1 کنسیڈر کریں گے. اگر اس بہاف پہ دیکھیں ٹو ریپرزینٹ دا فنکشن جی وی یوز دا سم. ٹھیک ہے, ہم اس سم کو یہاں پر یوز کر رہے ہیں. اب یہ سم کو اگر میں بغور انڈرسٹینڈ کروں, اچھا اس پہ بار پہ یہ چیز آ گئی. اب ہمیں اس ایکسپریشن کو سمجھنا ہے. اس ایکسپریشن پہ میں نے 2 پارٹس کیوں لکھے ہیں؟ دیکھیں 2 کنڈیشن ہم نے یہاں پر دیکھی ہیں جس پہ یہ ویلیو 1 آ رہی ہے. اگر میں فرسٹ کو کنسیڈر کروں تو ایکس وائی 1 تھی جبکہ زیڈ 0 تھا. تو ایکس وائی پر دیکھیں بار موجود نہیں ہے, جبکہ یہاں زیڈ کی ویلیو 0 ہے تو جسے زیڈ بار سے ریپرزینٹ کیا گیا. سیکنڈ اگر آپ کنڈیشن دیکھیں تو صرف وائی 1 ہے اور ایکس بار اور زیڈ بار 0 ہوگا. تو اس بیس پر یہ جو سم اپ کر کے ویلیوز یہاں پہ لکھی گئی ہے, کیوں لکھی گئی ہے؟ بیکاز دس ایکسپریشن ہیز دا ویلیو 1. یہ ایکسپریشن ویلیوز 1 پروڈیوس کرے گی. کب؟ جب ایکس اور وائی 1 ہو. ٹھیک ہے, بیس آن دس کنڈیشن فرسٹ, اور زیڈ کی ویلیو 0 ہو, یا پھر ایکس اور زیڈ 0 ہو اور وائی صرف اور صرف کیا ہو 1 ہو. اس بیس پر ہم نے فنکشن ایف اور فنکشن جی کو ریپرزینٹ کر لیا بولین ایکسپریشن پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھے ٹیبل دی جائے تو ٹیبل کے بہاف پر میں فنکشنز کو بولین ایکسپریشن پہ کنورٹ کر سکتا ہوں, اور اگر مجھے ایکسپریشن دی جائے تو ایکسپریشن کے بہاف پر میں ٹیبل بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹیبل کی ویلیوز تو بنائی جا سکتی ہے کس طرح سے ایکس وائی زیڈ, اور اس کے بعد جو فنکشنز آپ پروف کر رہے ہوگے اس پہ آپ اسے فلفل کرو گے. So the general principle is that each combination of the values of the variable for which the function has the value 1 requires a term in a Boolean sum that is the Boolean product of the variables or their complement. So یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ سم کر رہے ہوتے ہو تو یا تو وہ Boolean product ہوتی ہے ویریبلس کی یا اس کے کمپلیمنٹ کی ویلیوز ہوتی ہے. سو ہوپفلی کہ ایکسپینشن آپ کو کلیئر ہوگا کہ سم آف پروڈکٹ کیا ہے اور فنکشنس کے مطابق ہم اسے کس طرح سے سالو کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, دا نیکسٹ ٹرم از اے لٹرل. جس لٹرل کے بہاف پر ہم مڈ ٹرم یا پھر میکس ٹرم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم لٹرل سمجھتے ہیں. A literal is a boolean variables اور its complement, یعنی جو literal ہے وہ boolean variables کو کہا جاتا ہے یا اس کے complement کو. variables کیا ہے؟ A, B, C, complement A bar, B bar. So a midterm of the boolean variable x1 to xn is a boolean product of the y1 to yn, where y of I is equal to x of I or y of I is equal to x bar I. ٹھیک ہے, hence a midterm is a product of the n literal with 1 literal for each element. یعنی جتنے بھی آپ کے پاس پروڈکٹ ہوں گے n literal میں سے وہ ہر literal جو ہے ویریبلس کے لیے کیا ہوگا اس کا انڈیویجول literal کرائے گا. So the midterm y1 to yn has the values value 1 if and only if each x of I is 1. یعنی اس کی ویلیوز y1 کی midterm 1 اسی وقت کہلائے گی جب x I کی ویلیو 1 ہو. So this occur if and only if x of I equal to 1 when y of I is equal to x of I and x of I equal to 0 or y of I is equal to x bar I. اب یہ چیز ہمیں کلیئر نہیں ہو رہی کہ ایکچولی یہ مڈ ٹرم کا کانسیپٹ یہاں پر x اور y کے بہاف پر بن کس طرح سے ہے, کس طرح سے رہا ہے جس کو ہم لٹرل یا پھر 1 literal ہوتا ہے ایچ ویریبل کہہ رہے ہیں. اس چیز کے لیے ہمیں ایگزامپل سمجھنی ہوگی. اس ایگزامپل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو ایگزامپل سمجھتے ہیں من ٹرم اور میکس ٹرم کے لیے بھی. سو دا فرسٹ تھنگ ہمیں 2 چیزیں یہاں پر سمجھنی ہوگی کہ ایکچولی ایس ڈاٹ ایس او پی کیا ہے اور ایس ڈاٹ پی او ایس کیا ہے. تو سم آف دی پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ آف سم تو ویسے ہی رہے گا, لیکن یہاں S4 جو ہے وہ اسٹینڈرڈ سم آف دی پروڈکٹ یا پھر اسٹینڈرڈ پروڈکٹ آف سم کے لیے. اب یہ ہے کیا چیز؟ ایچ انڈیویجول ٹرم ان ایس ڈاٹ ایس او پی از کالڈ اے من ٹرم. یعنی ایس او پی ایس ڈاٹ ایس او پی کے اندر جو انڈیویجول ٹرم ہوتے ہیں ہم اسے من ٹرم کہتے ہیں, جبکہ ایس ڈاٹ پی او ایس کے اندر جو انڈیویجول ٹرم ہوتا ہے اسے ہم میکس ٹرم کہتے ہیں. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں ایس ڈاٹ ایس او پی, ٹھیک ہے,
اور اسی طرح سے یہ SOP ہے اور S.POS کے لیے ایک ٹیبل بنائیے. اس ٹیبل کو انڈرسٹینڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ A B ہم نے 2 ویریبلس دیے. تو جانتے ہیں کہ ہم جب 2 ویریبلس ہوتے ہیں تو 2 کی پاور 0 اینڈ 2 کی پاور 1 کے لیے ایکسپینڈ ہوتا ہے. تو 0 1 10 اینڈ 11 فارمیٹ پہ میں نے لکھ دیا. اب S.SOP کے لیے جو ٹرم بنے گا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سم آف پروڈکٹ کو لیے ہم پروڈکٹ آف سم لکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کیا میں 2 ویریبلس کے لیے A اور B لکھ سکتا ہوں. کیونکہ یہ 0 پر ہے یعنی 0 0, تو اس کے اوپر بار آ جائے گا, کیونکہ یہ 0 کو بار پہ ریپرزینٹ کرتا ہے اور 1 کو پلین ویریبل پہ ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ 0 1 ہے, تو کیا میں اس کے لیے A بار B لکھ سکتا ہوں. اسی طرح میں اس کے لیے A B بار لکھ سکتا ہوں, جبکہ یہ A اور B ہوگا. اس S.SOP کو جو میں نے یہ لکھا ہے, اسے ہم فرسٹ کو کہیں گے M0, اسے کہوں گا میں M1 اسمال میں, اسے کہوں گا میں M2 اور اسے کہوں گا میں M3. یہ ریپرزنٹیشن ہو گئی S.SOP کی. جبکہ S.POS کو لکھنے کے لیے میں, کیونکہ یہ POS ہے یعنی پروڈکٹ آف سم ہے, تو میں سم کے ساتھ لکھوں گا اسے. تو میں نے لکھا A پلس B, یہاں پر بھی یہ بھی A پلس B کے فارمیٹ پہ بھی لکھا جائے گا اور یہ بھی A پلس B کے فارمیٹ پہ بھی, لاسٹ والا بھی. اب یہاں پر کیونکہ ہم نے 0 کو بار لیا تھا, یہاں پر ہم 1 کو بار لیں گے, تو A پلس B ویسے ہی رہے گا, یہاں پر بار آ جائے گا, یہ بار یہاں پر آ جائے گا, یہ 1 1 ہے, تو ان دونوں پر بار لکھا جائے گا. اب اسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کیپٹل M کے ساتھ. تو فرسٹ ہو جائے گا کیپٹل M0, کیپٹل M1, کیپٹل M2, کیپٹل M3. یہ ریپرزنٹیشن ہو گئی اسٹینڈرڈ سم آف دی پروڈکٹ اور اسٹینڈرڈ پروڈکٹ آف سم کے لیے. اب جب اسے ایکسپریشن وائز ہمیں دیا جاتا ہے تو ہم اسے کس طرح سے کوشچن فارمیٹ پہ دیکھتے ہیں اور اسے سالو کس طرح سے کیا جاتا ہے. دیکھیے, جب یہ ہمیں ایک فنکشن دیا گیا A, اور اس A, B کو ہم AB پلس AB فارمیٹ پہ لکھ رہے ہیں, تو ہم اسے کیوں اسٹینڈرڈ پروڈکٹ آف سم کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو ویریبلس فنکشنس میں AB موجود تھے, جتنے بھی فنکشنس کے پارٹ دیے گئے ان دونوں میں دونوں ہی ہیں, یہاں پر بھی AB موجود ہے اور یہاں پر بھی AB موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اسے اسٹینڈرڈ SOP کہہ رہے ہیں. اب کیونکہ یہ A اور B ہے پلین پر, تو کیا میں اس کی جگہ پر, اس فارمیٹ کی جگہ, اگر آپ دیکھیں یہاں پر اس کی ویلیوز کیا ہے, یہاں پر 1 1 ہے, تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں 1 1. یہ ہے A B بار, تو A B بار کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو گیا 0 اور 1, رائٹ. اگر میں پوچھوں کہ 0 1 کو ڈیسیمل نمبر پہ آپ کس نمبر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو آپ کہیں گے کہ اسے 1, جبکہ 1 1 کو ہم 3 سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا S.SOP کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سمیشن آف اسمال m لکھتے ہیں اور اس کے بعد بریکٹ میں ان کی ویلیوز لکھتے ہیں. تو A B بار کی جگہ میں 1 لکھ دوں گا, جبکہ A B کی جگہ جو کہ 1 1 ہے, اس کی جگہ میں 3 لکھ سکتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ فارمیٹ مجھے دیا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہی میں سمجھ جاؤں گا کہ ایکسپریشن کو کس طرح سے ایکسپینڈ کر کے لکھا گیا ہے. سیکنڈ ایگزامپل اسی بیاف پر S.POS کے لیے ہے, A پلس B ڈاٹ A بار پلس B کے لیے. تو اگر میں اسے چیک کروں کہ A پلس B, تو A پلس B کا مطلب ہے کہ فرسٹ پارٹ اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس کی ویلیوز یہاں پر کیا موجود ہے, 0 0. تو کیا میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں 0 0, ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہاں دیکھیں A بار پلس B, تو A بار پلس B کا مطلب ہے 1 0, ٹھیک ہے. تو کیا میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں 1 0. تو 0 0 کا مطلب ہے 0, جبکہ 1 0 کا مطلب ہے 2. اگر میں دیکھوں تو 1 ہوتا ہے, 1 کے بعد 10 ہو جاتا ہے بائنری میں, تو 2. تو اسے ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سمیشن آف کیپٹل M لکھیں گے اور اس کے بعد بریکٹ میں نے وہ ویلیوز لکھ لی 0 2. تو دیٹ از سیڈ ٹو بی اے ریپرزنٹیشن آف دی S.POS. تو اس پارٹ میں ہم نے من ٹرم اور میکس ٹرم کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ من ٹرم اور میکس ٹرم کیا ہے. اسی چیز کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ جو بولین پروڈکٹ ہوتا ہے y کی تمام ویلیوز کا, اسے ہم x آف i یا پھر x i آف کمپلیمنٹ سے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی ایگزامپل بھی ہم نے یہاں پر دیکھا. دا نیکسٹ ٹرم ایکسپینشن کا ہے کہ سم آف پروڈکٹ کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے جو ہم نے پہلے ایگزامپل یہاں پر ایکسپینشن کی دیکھی تھی وہی چیز کنٹینیو ہے. فردر ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ کوشچن کہا جا رہا ہے فائنڈ دا سم آف پروڈکٹ ایکسپریشن, ٹھیک ہے, فور دا فنکشن آف دس. اب فنکشنس بھی دیا گیا, اس کی ویلیوز بھی ہمیں دے دی گئی ہے. پہلے ہم نے فنکشنس دیا گیا تھا, ہم نے ایکسپینشن معلوم کی تھی بیسڈ آن دا ٹیبل. اب ہمیں ویلیوز دے دی گئی ہے x پلس وائی دین z بار. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ڈاٹ موجود ہے جو کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. سو وی یوز ٹو میتھڈ, فرسٹ یوزنگ اے ٹیبل اینڈ سیکنڈ یوزنگ اے بولین آئیڈینٹیٹیز. پہلے ہم ٹیبل کے ذریعے سے یوز کر سکتے ہیں اور سیکنڈ کیا ہے کہ بولین آئیڈینٹیٹیز یعنی جو رولس ہے اس کے مطابق کر سکتے ہیں. تو فرسٹ کے لیے اگر ہم سالو کریں فرام دا سم آف دی من ٹرم, ٹھیک ہے, سم آف من ٹرم کے بیس پر دیکھیں کورسپونڈنگ ٹو ایچ را آف دی ٹیبل دیٹ ہیز دا ویلیو 1. تو ہم نے ٹیبلس کو کس طرح سے کیا ایکسپینڈ, ایکس وائی زیڈ, 2 کی پاور 0, 2 کی پاور 1, 2 کی پاور 2, ویلیوز آ گئی. اب یہاں لکھا ہوا ہے ایکس پلس وائی,
تو ایکس پلس وائی بولین فارم پہ آپریٹر کی ویلیوز جس طرح سے ایڈ ہوتی ہے جو ہم چیپٹر 12 کے اسٹارٹنگ فرسٹ اور سیکنڈ سیشن پہ دیکھ چکے ہیں, اس بیس پر ہم نے یہاں پر ویلیوز کو ایڈ کر دی. 1 1 1 1 1 1 1 جہاں جہاں 1 موجود ہے ہم نے وہاں پر 1 لکھ دیا. یہ پورے پارٹ میں 1 آ گیا, اور یہاں پر 0 0 موجود ہے تو اس کی جگہ پر 0 ویلیوز آ گئی. اب ہمیں زیڈ کمپلیمنٹ معلوم کرنا ہے, جہاں 1 ہے تو 0 ہو جائے گا, 0 تو 1 ہو جائے گا. یہ پورے پارٹ زیڈ کمپلیمنٹ میں سالو ہو گیا. اب اس کی جو ویلیوز آئی ہے, اس کی اور اس کی, ان دونوں کے درمیان ہم پروڈکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پروڈکٹ کا مطلب کیا ہے, اینڈ آپریشن کر رہے ہیں. تو اینڈ آپریشن اپلائی کیا میں نے, اینڈ آپریشن اپلائی کرنے کے بعد یہ ویلیوز اس کے فائنل رزلٹ آئے گا. تو انکلوڈنگ دا ٹرم فار ایچ را فار دا ٹیبل فار وچ دا فنکشن ایکس وائی زیڈ اکول ٹو 1 گیو اس دیز ایکسپریشن, یعنی جہاں جہاں پر ویلیوز اس کی 1 آ رہی ہے وہ ہمیں کیا کر رہی ہے, یہ ایکسپریشن دے رہی ہے جو کہ ہمیشہ فلفل ہوگی. کیسے, دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکس وائی زیڈ بار, تو ایکس وائی کا مطلب یہ ہے کہ زیڈ بار یہ رہا, اگر آپ دیکھو, اور ایکس وائی کی ویلیوز یہ رہی, اس بیہاف پر ہمیں 1 مل رہا ہے, یعنی یہ ایکس وائی, یہ رہا زیڈ بار اور 1. اس کے بعد سیکنڈ کنڈیشن لکھی ہوئی ہے ایکس اور وائی بار اور زیڈ کمپلیمنٹ, یعنی وائی زیڈ کمپلیمنٹ ہوگا جبکہ ایکس پلین ہوگا. اور تھرڈ پہ کنڈیشن دی گئی ہے ایکس کمپلیمنٹ وائی ایز زیڈ کمپلیمنٹ. تو یہ ایکسپریشن اس پہ فلفل ہو جائے گی جو ویلیوز یہاں پر بتائی گئی. اور یہ جو ایکسپریشن یہاں پر میں دکھا رہا ہوں, اس کو اگر آپ ریکال کریں اس ایگزامپل سے, تو یہاں پر بھی ہم نے ایسا ہی کچھ کیا تھا. کیوں, کیونکہ یہاں پر 2 ویلیوز بن رہی تھی, ایسے ہی تھا نا, 2 ویلیوز بن رہی تھی, تو 2 ہم نے سم آف دی ویلیوز دکھائی تھی, وی یوز دا سم ویلیوز آف دس. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم نے ویلیوز کو ایکسپینڈ کیا اور ان کی ویلیوز لکھ دی. کیوں, کیونکہ یہاں پر 3 ٹائم 1 ویلیوز یہاں پہ مل رہی ہے, 1 2 اینڈ 3, تو اسی بیس پر ہم نے یہاں پر ویلیوز لکھ دی فنکشن کی. دیٹس اٹ. دا نیکسٹ ون, آئیڈینٹیٹیز. آئیڈینٹیٹیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ رولز جو آپ کو بولین ایکسپریشن دے رہا ہوتا ہے. ہم نے یہاں پہ لکھا ایکس پلس وائی اینڈ زیڈ بار وچ مین جو کوشچن میں موجود تھا. ہم نے سب سے پہلے یہاں پر ڈسٹریبیوٹیو لا لگایا. ڈسٹریبیوٹیو لا کا مطلب یہ ہے کہ جو ویلیوز ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گی. تو یہ ہو گیا ایکس زیڈ بار وائی زیڈ بار فرسٹ. اب آئیڈینٹیٹیز لا. آئیڈینٹیٹیز لاس کیا کہتا ہے کہ ایکس زیڈ اور وائی زیڈ سے پہلے میں اس طرح سے 1 لکھ سکتا ہوں, یہاں پر آئیڈینٹیٹیز ویلیوز لگا سکتا ہوں 1 کی, یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ویلیوز پہ. ٹھیک ہے, اب یونٹ پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ جو زیڈ بار ہے اور ایکس ہے ان دونوں کے درمیان 1 موجود ہے. کیا میں اس 1 کی جگہ وائی پلس وائی بار لکھ سکتا ہوں, کیونکہ وائی پلس وائی بار کا مطلب ہے 1. ٹھیک ہے, جب یہاں پر لکھا ہوا ہے 1 اور یہاں لکھا ہوا ہے زیڈ اور وائی, تو وائی اور زیڈ سے پہلے 1 ہے, تو کیا میں اس سے پہلے ایکس پلس ایکس بار لکھ سکتا ہوں؟ بالکل لکھ سکتا ہوں, کیونکہ اس کی ویلیوز بھی 1 ہی مل جائے گی, تو یونٹ پراپرٹی بھی اپلائی ہوگی. جب یہ ویلیوز یہاں پہ لکھی گئی, ایکچولی یہ لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ملٹیپلائی کر کے میں وہ ایکسپریشن بنا لوں جو یہاں پر سولوشن پر آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ میں یہ رول اپلائی کر سکتا ہوں کیونکہ اس کے بیاف پر ویلیوز تو مجھے 1 ہی ملنے والی ہے. ٹھیک ہے, ملٹیپلائی کیا, ملٹیپلائی کرنے کے بعد یہ ویلیوز آ گئی, یہ ڈسٹریبیوٹیو فارم ہم نے اپلائی کر دیا. ڈسٹریبیوٹیو فارم کے بعد ہم نے آئیڈنپورٹنٹ رول اپلائی کیا, اس بیہاف پر ہمیں 3 ویلیوز مل گئی اور یہی ہمارا لاسٹ آنسر ہے. اینڈ دیٹس اٹ. تو بوتھ وے ہم نے استعمال کیا, بولین آئیڈینٹیٹیز کے ذریعے سے فنکشن سالو کیا اور اس طرح سے یہ ہم نے ٹیبل کے ذریعے سے سالو کیا. ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ کہ کس طرح سے سم آف دی پروڈکٹ ایکسپینشن کو یہاں پر بوتھ وے سے استعمال کیا گیا. اینڈ دا لاسٹ تھنگ فار دس سیشن از اے فنکشنل کمپلیٹنیس. کیا چیز ہے یہ؟ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. سب سے پہلے تو ہم کچھ بیسک چیزیں یہاں سے پڑھتے ہیں, اس کے بعد روز بیہاف پر دیکھیں گے کہ فنکشنل کمپلیٹنیس ایکچولی ہے کیا چیز اور کس طرح کی کنڈیشن پہ یہ فلفل ہوتی ہے. As we know, because every Boolean function can be represented using a Boolean operator which means dot, plus and complement, yani and, or, and not. So we say that the set of these operator is functionally complete. یعنی اگر کسی ایکسپریشن یا بولین فنکشنز میں کمپلیمنٹ اینڈ اور موجود ہوتا ہے تو ہم ایسے فنکشنز کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ فنکشنلی کمپلیٹ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ ہم جب کوئی گیٹس لاجک گیٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نینڈ گیٹ ہوتا ہے NAND اور اسی طرح سے نور جو گیٹ ہوتا ہے, ہم ان دونوں گیٹ کو یونیورسل گیٹ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں گیٹس کے ذریعے سے ہم تمام فردر الگ گیٹس بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرسٹ کنڈیشن تو یہ ہو گئی کہ یہ تینوں آپریٹرس ہوں. سیکنڈ کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے نینڈ کے رسپیکٹ سے اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس اینڈ ہو اور اینڈ کے ساتھ ناٹ ہو. ٹھیک ہے, ناٹ کا مطلب ہے کمپلیمنٹ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس سے بھی میں فنکشنلی کمپلیٹ کہوں گا. اسی طرح اور ہو اور اس کے بعد ناٹ ہو تو میں اس سے بھی فنکشنلی کمپلیٹ کہوں گا, کیونکہ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہوگا نینڈ کو اور یہ ریپرزینٹ کر رہا ہوگا نور کو. تو کوئی بھی کوشچن مجھے دیا جائے گا تو میں اس کوشچن میں کوشش کروں گا کہ اس ایکسپریشن یا ایکویژن کو یا تو نینڈ کے فارم پہ لے کر آ جاؤں یا نور کے فارم پہ لے جاؤں.
اگر میں اسے نینڈ یا نور کے فارمیٹ پہ لے کر آ جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی بھی گیٹس میں اسے کنورٹ کر سکتا ہوں, وچ مین دا گیون ایکسپریشن آف فنکشن از اے فنکشنلی کمپلیٹ, رائٹ. اب ہم فردر پوائنٹ کو سمجھتے ہیں. دا سیٹ اینڈ اور یہ جو لکھا ہوا ہے ڈاٹ اینڈ کمپلیمنٹ, ڈاٹ اینڈ کمپلیمنٹ یہی چیز ہے جو میں نے یہاں پر بتائی, ٹھیک ہے نا. اینڈ اور کو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے, تو نینڈ فارم آپ کہہ لیں یا اور, کیونکہ یہاں پہ جو ڈاٹ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب اینڈ ہے اور پلس کا مطلب تو اور ایکچولی ہے ہی, یہی چیزیں میں نے بتائی ہیں. سو دی فنکشنلی کمپلیٹ سنس ایکس پلس وائی, اب یہاں پہ سالو کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ اگر ایکس پلس وائی موجود ہے تو میں اسے اس فارمیٹ پہ لکھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر نینڈ کے نور کی فارم پہ موجود ہے اور ایکس وائی مجھے دیا گیا ہے تو میں اسے اس فارمیٹ پہ لکھ سکتا ہوں. جب اس فارمیٹ پہ لکھ سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے فنکشنلی کمپلیٹ ہے. ابھی ہم کوشچن کریں گے, ایگزامپل پہ بات کلیئر ہوگی کہ یہ کس طرح سے سالو ہو رہا ہے. سو دا نینڈ آپریٹر ڈینوٹیڈ بائی دس سائن, نینڈ کو ہم اس سائن سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو اٹ ڈیفائنڈ بائی 1/1 اکول ٹو 0, یعنی 1 اور 1 جب آؤٹ ان پٹ انٹر کیا جائے گا نینڈ گیٹ پر تو اس کی ویلیو 0 آئے گی. 1 0 کیا جائے گا یا 0 1 کیا جائے گا یا 0 0 کیا جائے گا تو اس کی ویلیوز کیا آئے گی 1 نینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ. So the set consisting of just one operator NAND, this is functionally complete. Note that x bar equal to x NAND x and xy equal to xy or the xy bar. تو اس فارمیٹ پہ بھی اس کو کیا جائے تو اس پہ بھی فنکشنلی کمپلیٹ ہوگا. نور گیٹ کی تمام ویلیوز بتائی گئی ہے. نور گیٹ کو اس طرح سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. نور گیٹ میں جب دونوں ویلیوز 0 ان پٹ کی جاتی ہے تو ویلیوز 1 آتی ہے. 1 0 0 1 یا 1 1 کی جائے تو 0 ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اب ایک ایگزامپل کرتے ہیں, اس سے ہمیں یہ دونوں یہ چیزیں اسٹیپ سمجھ میں آ جائیں گی جو میں نے کہا ہے کہ نینڈ اور نور کے رسپیکٹ سے یونیورسل گیٹ بن رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسے فنکشنس کو ایکسپریشن کو فنکشنل کمپلیٹ کیسے کہہ رہے ہوتے ہیں. اوکے, ہیئر اٹ از این ایگزامپل. ایک فنکشن ہے جو کہ اے بی سی پر کنٹین کرتا ہے اور اسے ایکسپریشن وائز لکھا گیا اے بار بی اینڈ سی بار, ٹھیک ہے. ہمیں اسے کنورٹ کرنا ہے ناٹ اور میں. ناٹ یا اور میں جب میں اسے کنورٹ کر لوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نور گیٹ بنا لے رہا ہوں. جب میں نور گیٹ بنا لے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے دا گیون ایکسپریشن آف فنکشن از اے فنکشنلی کمپلیٹ, ٹھیک. تو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے میں فنکشن کو سیٹ کروں گا یا چیک کروں گا تمام ویلیوز اے کے لیے, ٹھیک ہے. تمام ویلیوز اے کے لیے اس لیے چیک کر رہا ہوں کیونکہ میں ناٹ پہ اس کو لانا چاہتا ہوں, ناٹ پہ کنورٹ کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اے جو بار ہے اپنی جگہ ویسے ہی رہے گا کیونکہ اے میں آلریڈی موجود ہے. آپریٹر بھی ویسے رہیں گے. بی کو میں اے سے کنورٹ کروں گا, آپریٹر ویسے ہی رہے گا. سی بار کو میں اے بار لکھوں گا. اکارڈنگ ٹو دا بولین آئیڈینٹیٹیز اے اینڈ اے بار, ٹھیک ہے. اے اینڈ اے بار برابر ہوتا ہے 0 کے, تو میں اس کی جگہ ڈائریکٹلی 0 لکھ سکتا ہوں اور آپریٹر ویسے ہی رہا, اے بار ایسے ہی رہا. اور اے بار پر جب میں اور کے ساتھ 0 اپلائی کروں گا تو ویلیوز ہمیں اے بار ہی ریٹرن ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کنڈیشن ناٹ کے لیے ریڈی ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے پہلی کنڈیشن ٹرو ہو گئی. اب مجھے اور گیٹ چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ اور گیٹ میں 2 ان پٹ ویلیوز کی ضرورت ہوتی ہے, تو میں سیم فنکشن کو اے اور بی کے لیے یوز کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو بی اور سی کے لیے, سی اور اے کے لیے اس طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو میں چیک کر رہا ہوں ایک فنکشن جو کہ سب سے پہلے فنکشن آف اے کے لیے ویلیوز چلائے گا, یعنی تینوں ویلیوز اے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ فنکشن سیکنڈ ویلیوز یعنی بی کے لیے چلائے گی. تو ایز وی نو کہ جب میں نے اے کے لیے یہ ویلیوز اپلائی کی تو اس کی ویلیوز اے بار آئی, وچ مین اے کمپلیمنٹ. اور جب میں بی کے لیے کروں گا یقینی طور پہ بی بار آئے گی. تو اس بہاف پر جب میں اپنے فنکشنس کو کنورٹ کروں گا تو کنورٹ کرنے کی بات آلریڈی اے بار ہے کیونکہ یہ اے ہے, تو میں اے پر ڈبل بار لگا سکتا ہوں. آپریٹر ویسے ہی رہا. بی, ٹھیک ہے, پلین ہے تو میں ڈائریکٹلی بی لکھ لیتا ہوں. آپریٹر ویسے ہی رہا. سی بار ہے, سی میں یوز نہیں کر سکتا لیکن میں اس کی جگہ بی لکھ سکتا ہوں. بی پہ بار ہوگا. ایک بی کا بار اوریجنل ہے اور ایک بی بار اس کے ذریعے سے آئے گا تو یہ ڈبل بار ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جب میں ڈبل بار کو سالو کروں گا تو ڈائریکٹلی میں اس کی جگہ پر کیا لکھ سکتا ہوں, بی لکھ سکتا ہوں اور اس کی جگہ اے لکھ سکتا ہوں. ڈبل بار سے کینسل ہو جائے گا. آپریٹر ویسے ہی رہا. بی آپریٹر بی بار, بی بار سے بی بار کینسل ہو گیا تو بی بچ گیا. اکارڈنگ ٹو بولین آئیڈینٹیٹیز بی اینڈ بی کی جگہ ڈائریکٹلی میں بی لکھ سکتا ہوں. آپریٹر ویسے ہی رہا, ایک ایسے آ گیا. اس طرح سے ہم نے اپنے فنکشنس کو اور گیٹ میں بھی کنورٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فنکشن اور ناٹ پہ ٹرو ویلیوز یعنی کنورٹیبل ہے, ایکسیسیبل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا دا گیون فنکشن از فنکشنلی رائٹ. سو دیٹس آل اباؤٹ ان دس سیشن, جس میں ہم نے اسٹارٹنگ سے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے کہ سم آف دی پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ آف سم کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سم آف دی پروڈکٹ ایکسپریشن کیا ہے, جس میں ہم اپنے فنکشنس کو بولین ایکسپریشن پہ کنورٹ کرتے ہیں. ٹیبل موجود ہو تو ہم
बुलियन एक्सप्रेशन सम के फॉर्म पर या प्रोडक्ट के फॉर्म पर कैसे निकाल सकते हैं, और उसको हमने प्रूव करके भी देखा। फिर हमने लिटरल के कॉन्सेप्ट को जाना। लिटरल पर हमने मिन टर्म और मैक्स टर्म को एग्जाम्पल के साथ देखा, और उसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सप्रेशन की एक और एग्जाम्पल देखी जिसमें बोथ अप्रोच हमने इस्तेमाल किया। एंड द लास्ट वन इज़ अ फंक्शनल कंप्लीटनेस, देखा कि एक्चुअली क्या है। अगर मैं बुक से शो करूँ, जैसे हमने मिड पे भी कहा था कि मिड इस सेशन के कि हम बुक से भी इन चीज़ों को देखेंगे, तो बुक को भी अगर आप बगौर देखेंगे तो इसी तरह की इसमें एग्जाम्पल मौजूद थी जो हमने किया। और अगर मैं उस टेबल को शो करूं जो मैं कह रहा था कि मैं बुक से भी उसे शो करूंगा, तो बिल्कुल यही टेबल है वो, ठीक है, जैसे हमने एफ और जी के लिए सॉल्व किया था, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो लॉजिक गेट्स करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स को किस तरह से ज्वाइन किया जाता है एक्सप्रेशन सर्किट्स बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जान सकेंगे। नेक्स्ट सेशन में बोलते हैं, सी यू देयर।